प्रबोध और बाजी जान तेज कदमों से बाहर निकल गए थे। आनंदी आनंदी, प्रबोध अपने उधेड़ उम्र नौकर को आवाज़ें दे रहा था। मैं समझ गया कि अब मेरे लिए इस चार दीवारी में खतरा ही खतरा है। अगर मैं प्रबोध कुमार के घेरे में आ गया तो ऐन मुमकिन है ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो। मैं इस कोठी में आकर जो कुछ देख चुका था और जो कुछ जान चुका था वो प्रबोध कुमार को वजारत की कुर्सी से नीचे फेंकने के लिए बहुत काफ़ी था, और प्रबोध कुमार इस हादसे से बचने के लिए आखिरी हद तक जा सकता था। छज्जों के नीचे नीचे चलता मैं अकबी बाग की तरफ आया। बाग की दीवार ज़्यादा बुलंद नहीं थी, मैं ये फलांद कर बाहर निकल सकता था। ताहम मेरे दीवार पर पहुंचने से पहले ही कोठी में भाग दौड़ मच गई। इस बात में इस शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी कि मुझे तलाश किया जा रहा है। मैं बाग के वसत में था जब किसी ने अकबी सहन की बत्तियां रोशन कर दी। वो रहा, किसी ने पश्तो लबो लहजे में चिल्लाकर कहा। एक शख्स भागता हुआ मेरी तरफ आया। ये प्रबोध के लंबे तड़ंगे गनमैनों में से एक था। राइफल इसके हाथ में थी, लेकिन एक बावर्दी इंस्पेक्टर पर गोली चलाने की इसे हिम्मत नहीं हुई। शायद वो भी कोई रिटायर्ड फौजी या पुलिस वाला था। इसने बंदूक के कुंदे से मुझ पर भरपूर वार किया। मैंने पीछे हटकर ये वार बचाया। फिर इससे पहले कि वो दूसरा वार करता मैंने सर झुकाया और भागकर इससे लिपट गया। मेरे धक्के से वो पुश्त के बल एक दरख्त से टकराया। मैंने घुटने की एक भरपूर ज़रब इसकी नाक पर लगाई। वो तकलीफ से दोहरा हुआ तो मैंने धकेल कर इसे दूर फेंक दिया। बैरूनी दीवार मुझसे करीबन 3 गज के फासले पर थी। मैं भागकर दीवार से लटका और ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। इस तरफ दूर तक ढलवान चली गई थी और कोहिस्तानी दरख्त थे। मैं इन दरख्तों में घुस जाता तो एक कांग्रेसी वजीर तो क्या, पूरी कांग्रेस भी मुझे ना ढूंढ पाती। मैं दरख्तों की तरफ बढ़ना ही चाहता था कि मेरा सारा इत्मीनान खाक में मिल गया। मेरी दाएं जानिब एक तरफ टार्च की रोशनी चमकी और एक खौफनाक गुराहट और कोई चीज़ दौड़कर मुझ पर झपटी। खून मेरी शरियानों में जम गया। ये वही किंग साइज रूसी कुत्ता था जो मैंने परसों गेट पर देखा था, और इसकी आवाज़ अक्सर वादी में गूंजती रहती थी। मैंने पूरी तवज्जो से आवाज़ की सिमत देखा। एक परछाई मुझ पर झपट रही थी। एक जगह पर बैठे बैठे मैंने जस्त लगाई और नशेब में लड़ गया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि किस तरफ मैं लड़का हूँ और वहाँ क्या है। ढलवान है, सैकड़ों फुट की गहरी खाई है या कुछ और। जहन में बस एक ही बात थी कि मुझे इस खूनख्वार जानवर के हमले से बचना है। मैं भीगे हुए पत्तों पर लुढ़कनियाँ खाता हुआ कोई 20-25 फीट नीचे गिर गया और किसी दरख्त के तने से जा टकराया। मुझे कुछ मालूम नहीं मैंने किस वक्त पिस्तौल निकाला, किस वक्त अपना बाजू सीधा किया। बस इतना याद है कि जब गहरी खाई में रूसी कुत्ते की आंखें चमकी और मैंने इसे खुद पर झपटते पाया तो मेरी उंगली खुद ब खुद ट्रिगर पर हरकत करने लगी। खौफनाक धमाकों से 3 गोलियां कुत्ते के जिस्म में पेवस्त हो गई और वो अंधेरे में लुढ़क गया। इसके तड़पते फुड़कते जिस्म का वजन किसी गधे से कम नहीं था। दीवार की दूसरी जानब से भागो पकड़ो की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कुत्ते को खुद से नीचे निकाला और ढलवान पर उतरता चला गया। मुसलसल बारिशों और ख़राब रास्ते की वजह से मुझे चंडीगढ़ वापस पहुंचने में खासी दुश्वारी पेश आई। मैं प्रबोध कुमार की कोठी से रात कोई 11:30 बजे निकला, या कहिए कि फ़रार हुआ। अगले रोज़ शाम कोई 7 बजे मैं वापस चंडीगढ़ पहुंच सका। वापस पहुंचते ही मैंने सबसे पहला काम ये किया कि सब इंस्पेक्टर बाजवा को शिमला के इस गांव में भेज दिया जहां से प्रबोध शोभा को ब्याह कर या पता नहीं कैसे लाया था। मुझे बाजवा की सलाहियतों पर पूरा भरोसा था। मैंने इसे समझा दिया कि वो किसी मुकामी मुखबर के ज़रिए इस बात का खोज लगाए कि शोभा नामी वो लड़की प्रबोध कुमार तक कैसे पहुंची और इसके पागलपन की असल वजह क्या है। इस काम से फारिग होकर मैंने अपने एसएसपी साहब से राब्ता कायम किया और अब तक की कार्रवाई से आगाह किया। हिदायत का तो बस नाम ही था, असल मकसद ये था कि उन्हें एतमाद में लेना चाहता था। एसएसपी साहब को भी जानकर बाजी जान के किरदार में बेहद दिलचस्पी महसूस हुई। उन्होंने इस खस्ता हाल लेकिन बाअसर औरत के बारे में कुछ उड़ती सी बातें सुन रखी थी।
اس رات پربودھ کمار کی ڈلہوزی والی کوٹھی میں باجی جان اور پربودھ کے درمیان جو ناقابل فہم گفتگو ہوئی تھی، اس سے مجھے کچھ اور پتہ چلتا نہ چلتا اتنا ضرور پتہ چل گیا کہ باجی جان مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہیں۔ اس گفتگو میں اس نے ایک سے زیادہ مرتبہ بھگوان کا نام لیا تھا اور اس قسم کے دوسرے الفاظ استعمال کیے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی ہوشیار بندے کو ڈلہوزی بھیجوں تاکہ وہ باجی جان کا صحیح حدود عربیہ معلوم کر کے آئے۔ اس مقصد کے لیے بلال شاہ کو بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب تھا، پتہ نہیں کہاں تھا۔ یہاں تک کہ گرو مندر کے دودھ دہی والوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اسی دوران باجوہ اپنے مشن سے واپس آ گیا۔ وہ نہ صرف بہت جلد واپس آ گیا تھا بلکہ بہت کامیاب بھی رہا تھا۔ شوبھا نامی اس پھاڑن لڑکی کے بارے میں سبھی کچھ اسے معلوم ہو چکا تھا۔ شوبھا کی کہانی میری توقع کے عین مطابق تھی، اس میں چونکانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہاں، رلانے والی بہت سی باتیں تھیں۔ مختصر ترین لفظوں میں یہ کہانی کچھ اس طرح سے پربودھ کمار ایک یتیم بے آسرا لڑکی کا سرپرست بن کر اسے ڈلہوزی لے آیا تھا۔ گاؤں والوں کے سامنے اس نے اس بات کا عزم کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی زندگی سنوار دے گا، لیکن یہاں آ کر اس نے لڑکی کی زندگی سنوارنے کے بجائے اپنی راتیں سنوارنی اور چمکانی شروع کر دی۔ وہ لڑکی کا سرپرست بنا لیکن شہر میں آ کر اس کا پرستار بن گیا۔ اس کے نوخیز حسن اور اپنی خواہشوں کا پیٹ بھرنے لگا، یہاں تک کہ لڑکی کا پیٹ بھی خالی نہیں رہا، وہ حاملہ ہو گئی۔ بندہ دور اندیش تھا، اس سے پہلے کہ کام بگڑ جاتا، اس کی شہرت داغدار ہوتی، اس نے شوبھا کو پلو سے باندھ کر آگ کے گرد پھیرے لے لیے، لیکن جو دل سے اتر چکا ہو اسے پلو سے باندھ کر بھی ساتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ شوبھا کی بدقسمتی تھی کہ وہ بیوی بننے سے پہلے ہی اپنے مرد کے دل سے اتر چکی تھی۔ وہ جی بھر کر اسے کھیل چکا تھا، اس کے احساسوں کو لوٹ چکا تھا، اب تو یہ مجبوری کا بندھن تھا۔ شوبھا سے نجات پانے کے لیے پربودھ کمار نے اسے ذہنی مریض بنا ڈالا۔ پابندیاں، مار پیٹ، قید، تنہائی، یہ سب کچھ مظالم اس پر توڑے گئے، یہاں تک کہ وہ نشہ کرنے لگی اور اپنی زندگی اپنے ہاتھوں پھونکتی چلی گئی۔ اور اب پربودھ کمار اپنے دل بستگی کے لیے ایک نئی کلی ڈھونڈ چکا تھا تاکہ کل اسے بھی مسل کر کسی گٹر میں بہا سکے۔ پربودھ کمار کے خلاف اب میرے پاس اتنے ثبوت تھے کہ میں اسے ناکوں چنے چبوا سکتا تھا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اتنی آسانی سے قابو آنے والا شخص نہیں ہے، ضرور کوئی داؤ کھیلے گا۔ اس کی خاموشی بے معنی نہیں تھی اور پھر یہی ہوا۔ ایک روز فرحت شام کے چٹپٹے میں برقع اوڑھے تھانے پہنچی۔ آج پھر اس کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے رونے دھونے کی وجہ پوچھی، وہ جواب دینے کے بجائے مجھ سے سوال کرنے لگی، آپ ہفتے کے روز ڈلہوزی میں تھے؟ کیوں؟ تمہیں کس نے کہا؟ میں اندر سے چونک سا گیا۔ پربودھ صاحب نے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ تمہیں کہاں ملا؟ میں نے پوچھا۔ وہ نہیں ملے تھے، میں اور ابا جان اس سے ملنے گئے تھے، ان کے چندی گڑھ والے دفتر میں ریاض کی ضمانت کی درخواست مسترد ہو گئی ہے۔ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی، روتے روتے ہی بولی، میرے تایا کہتے تھے کہ بڑا وکیل کریں گے، ورنہ ہو سکتا ہے اسے اللہ نہ کرے کہ پھانسی کی سزا ہو جائے۔ اس پر اغوا اور قتل کا الزام ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، لیکن پربودھ کے پاس تم کیا کرنے گئی تھی؟ وہ بولی، یہی کہنے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں۔ وہ کہنے لگے، میں کیا کروں، مجھے تو خود مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ وہ مرکزی تھانے کا انسپکٹر نواز میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پرسوں ڈلہوزی میں اس نے میری کوٹھی پر حملہ بول دیا تھا۔ میرے چوکیدار کو زدو کی وقوف کیا، میرے کتے کو گولی مار دی اور اب مجھ پر ہی الٹا سیدھا کیس بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے فرحت سے پوچھا، لیکن پربودھ کمار نے یہ باتیں تم سے کیوں کہی ہیں؟ میرا مطلب ہے اسے معلوم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ وہ بولی، ہاں معلوم ہے انہیں، میں نے ہی خالہ جان کو بتا دیا تھا کہ میں انسپکٹر نواز کو بچپن سے جانتی ہوں اور وہ باسط کو راہ راست پر لانے میں میری مدد کر رہا ہے۔ خالہ جان نے یہ سب کچھ پربودھ کمار کو بتا دیا ہوگا۔ پربودھ صاحب اب مجھے تانا دے رہے تھے کہ وہ تمہارا بچپن کا چہیتا انسپکٹر نواز میرے پیچھے پڑا ہے اور الٹا سیدھا کیس بنا رہا ہے۔ فرحت نے جو کچھ کہا تھا اس سے میں سمجھ گیا کہ پربودھ کمار نے فرحت کے ذریعے مجھے ایک اہم پیغام بھیج دیا ہے
اور وہ پیغام بالکل صاف اور دو ٹوک ہے۔ فرد کا بھائی ریاض قانون کے شکنجے میں ہے، اس پر انگریز عورت اور بچے کو کچلنے کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ باسط کو اغوا یا قتل کا الزام ہے۔ وہ اسی صورت میں سزا سے بچ سکتا ہے کہ وزیر پرپود اس کی مدد کرے، اور پرپود کمار اس کی مدد تب ہی کرے گا جب میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ وہ جہاں دیدہ انسان تھا۔ اس نے کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ترازو کا پلڑا برابر کر دیا تھا۔ میں نے فرد کے بھائی ریاض الحسن کا کیس اچھی طرح دیکھا تھا۔ وہ واقعی بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ پربود جیسے شخص کے بغیر پولیس کچہری کے چکر سے نکل نہ سکتا تھا۔ دوسری طرف پربود کے جرم کو نظر انداز کر دینا بھی انصاف کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق تھا۔ وہ معصوم عورتوں کا شکاری تھا اور حسن کی شکارگاہ میں شیر کی طرح دندناتا رہا تھا۔ شوبھا کی زندگی ایک ایسے جن کی طرح تھی جو پچھلے 3 برس سے بوتل میں بند تھا۔ یہ جن باہر نکل آتا تو پلک جھپکتے میں پربود کمار کے اقتدار کی گردن مروڑ سکتا تھا۔ میں نے اور باجوہ نے مسلسل 1 ہفتہ غور کیا، شطرنج کی بساط کی مانند۔ پربود نے اپنا مہرہ ایسی جگہ رکھا تھا کہ ہم اسے مارتے تو اپنا مہرہ بے موت مارا جاتا۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے افسوس ہونے لگا کہ مجھے اس معاملے میں سودے بازی کرنا پڑے گی، یعنی میں وہ سب کچھ بھول جاؤں جو پربود کی کوٹھی میں دیکھ چکا ہوں، اور بدلے میں پربود ریاض کو CIA کی سختیوں اور جیل کے عذابوں سے بچا لے گا۔ فیصلہ بہت سخت تھا لیکن مجھے کرنا تھا، اور 1 روز کے اندر کرنا تھا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ فرد کا کیا بنے گا۔ یعنی یہ سودا طے ہو گیا تو پربود کمار فرد کا پیچھا چھوڑے گا یا نہیں۔ میں نے سوچا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے پربود سے 2 ٹوک اور صاف بات کر لینی چاہیے، یعنی اس نے کیا دینا ہے اور ہم نے کیا لینا ہے۔ میری ملازمت میں یہ پہلا موقع تھا۔ میں اس طرح ایک ملزم سے سودے بازی کرنے پر مجبور ہوا تھا، لیکن شکر کا مقام ہے کہ اس سودے بازی کا سبب کوئی لالچ نہیں تھا۔ ایک مجبور بہن اور بوڑھے باپ کے آنسو تھے، وہ خاموش التجائیں تھیں جو ان کے چہروں پر رشتوں کے کرب سے لکھی ہوئی تھی۔ جس روز میں پربود کمار سے رابطے کرنے کے لیے ڈلہوزی گیا، میرے دل کی حالت عجیب تھی۔ سینے میں جیسے کوئی شے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، لیکن ابھی میں نے تھانے میں سے قدم نکالا ہی تھا کہ ایک شخص کو دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ یہ وہی شخص تھا جو اس کیس میں سب سے زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ باجی جان نے اس کی دم پر پاؤں رکھا تھا اور اب وہ گھرا کر اس کی پنڈلی کو چک مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بلال شاہ کی بات کر رہا ہوں۔ گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہوا وہ شخص آج انگوٹھی کے جن کی طرح حاضر ہو گیا تھا۔ بلال شاہ کے ساتھ جو شخص تھا، اسے دیکھ کر میری ساری پریشانیاں تہس نہس ہو گئی۔ وہ باسط علی تھا، وہی باسط علی جو آج سے 2 مہینے پہلے اس وعدے کی شام اچانک غائب ہو گیا تھا، اور جس کی گمشدگی کا الزام ریاض پر اس بری طرح تھا کہ وہ اس بیچارے کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ میں بھاگ کر بلال شاہ کے پاس پہنچا۔ بلال شاہ کی گردن فخر سے پھولی ہوئی تھی، آنکھوں میں بولتی ہوئی چمک تھی، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھ لو خان صاحب، میں نے دودھ، جلیبیاں اور ادرک حرام نہیں کیے۔ میں نے جو دشمنی مول لی تھی اسے خود ہی توڑ پہنچایا ہے۔ میں نے باسط کو دیکھتے ہوئے بلال شاہ سے کہا، یہ کہاں سے ملا ہے تمہیں؟ وہ بولا، دیکھ لیں جی، جہاں سے ملا ہے لے آیا ہوں۔ سوچا تھا جاتے جاتے یہ آخری کام آپ کا کر ہی جاؤں۔ بلال شاہ ناراض معلوم ہوتا تھا۔ میں اسے بازو سے کھینچتا ہوا اندر لے آیا۔ بلال شاہ کی ناراضگی دیکھ کر اندازہ ہوا تھا کہ 3 گلاس سے 1 گھونٹ لسی کم ہوئی تو یہ ناراضگی کم نہیں ہوگی۔ ساتھ میں کلچے وغیرہ بھی ہو جاتے تو بہتر تھا۔ میں نے یہ سارے انتظامات کیے، ساتھ باتوں سے بھی مسکا لگاتا رہا۔ بلال شاہ کا موڈ روپے میں 8 آنے ٹھیک ہو گیا۔ موڈ کی بحالی کے بعد میں اس نے جو کہانی سنائی اس طرح تھی۔ وہ دن رات باجی جان سے بدلہ لینے کی خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک روز خاموشی سے ڈلہوزی روانہ ہو گیا تاکہ باجی جان کی اصل حقیقت جان سکے۔ یہاں پہنچ کر بلال شاہ کو معلوم ہوا کہ باجی جان مسلمان نہیں، ہندو ہیں۔ ان کا اصل نام پاروتی ہے اور وہ بازار حسن کی ایک بدنام طوائف ہیں۔
باجی جان کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بلال شاہ باجی جان کے بھائی کے گھر پہنچا۔ یہ بھائی مستانہ نام کا ایک بد شکل بونا ہے، لیکن اس سے ایک دراز قامت خوبصورت عورت کی شادی کر رکھی ہے اور ڈلہوزی کی ایک مسافاتی بستی نولکھا میں رہتا ہے۔ بلال شاہ مستانہ نامی اس بونے کے پاس پہنچا، لیکن وہ بہت بدتمیزی سے پیش آیا اور بلال کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ بلال تو وہ پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا، اس نے ایک خاص پلسیوں والا وار کیا، مستانے کے گھر میں رات کے وقت چرس سے بھرا ہوا ایک لفافہ پھینک دیا اور بعد میں مقامی تھانے میں فون کر کے اطلاع دے دی۔ بلال شاہ اس بد دماغ بونے کو تھوڑا سا مزہ چکھانا چاہتا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ کوئی اور چکر نکل آئے گا۔ مخبری پر پولیس مستانے کے گھر پہنچی تو اس نے تلاشی سے روک دیا اور ہر صورت پولیس والوں سے مکہ کرنا چاہتا تھا۔ چند روز بعد بلال شاہ کو معلوم ہوا کہ اس روز مستانے نے پولیس کو گھر میں گھسنے سے روکنے کے لیے ایک لمبی رقم دی تھی۔ اس موقع پر بلال شاہ جیسے خراٹ کا چونکنا لازمی تھا۔ وہی سوچ سوچ کر ہلکان ہونے لگا کہ باجی جان کے بھائی نے اپنے گھونسلے میں کس ہما کے انڈے کو چھپا کے رکھا ہوا ہے جو کسی اور کو اندر گھسنے نہیں دیتا۔ بلال شاہ کا دھیان آنن فانن فرد کے گمشدہ محبوب کی طرف چلا گیا۔ آخر وہ ایک تجربے کار مخبر تھا، اس کی چھٹی حس نے گواہی دی کہ یہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ وہ اس تاڑ میں رہنے لگا کہ مستانہ اور اس کی بیوی گھر سے باہر ہوں اور وہ اندر گھس کر دیکھے۔ آخر پرسوں شب اسے موقع مل گیا۔ یہاں ایک بند کمرے میں سے باسط علی زنجیروں میں جکڑا ہوا نظر آیا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، لباس چیتڑے ہو رہا تھا اور چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے۔ بلال شاہ نے کوشش کر کے سانس لے کر باہر نکل آیا۔ ایک رات وہ دونوں ڈلہوزی میں ہی چھپے رہے، پھر موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ نکلے۔ پٹھان کوٹ سے انہیں چندی گڑھ کی بس مل گئی اور آج صبح 9 بجے چندی گڑھ پہنچ گئے۔ بلال شاہ کی روداد سننے کے بعد میرے کانوں میں وہ لفظ گونجنے لگے جو چند روز پہلے میں نے نصف شب کو پربود کوٹھی نے سنے تھے۔ اس گفتگو میں باجی جان کے بھائی کا ذکر تھا۔ باجی جان یقیناً اسی پولیس چھاپے کا ذکر کر رہی تھی جو بلال شاہ نے چرس برآمد کرانے کے لیے اس کے بھائی کے گھر پر ڈلوایا تھا۔ وہ اسے کسی کی شرارت سمجھ رہی تھی۔ پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اب اس خبیث کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ خبیث سے مراد اس کی باسط علی تھا، وہ باسط علی جو باجی جان کو سچا ہمدرد سمجھتا تھا اور اس پر جان نثار کرتا تھا۔ اب یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی تھی کہ باسط علی کو پربود اور باجی جان نے اغوا کروایا تھا، اور اس اغوا کا مقصد یہ تھا کہ باسط اور فرحت کو قریب آنے سے روکا جائے۔ باسط علی کے برآمد ہونے کے بعد ریاض کے لیے حالات بالکل سازگار ہو چکے تھے۔ اب مجھے کسی طرح کا ڈر خطرہ نہیں تھا۔ میں نے تمام صورتحال SSP والٹر نیل کو بتائی اور اگلے روز وزیر پربود کمار پر ایک نہایت ہی دھانسو قسم کا کیس بنا دیا۔ اس کیس نے پربود کمار اور اس کی جماعت کے صوبائی عہدیداروں کے پرخچے اڑا دیے۔ باجی جان بھی اس رگڑے میں آ گئی۔ باجی جان کے ساتھ اس کا ٹھگنا بھائی اور دراز قد بھاوج بھی دھر لیے گئے۔ ان تینوں میں پر اغوا، حبس بھیجا اور عصمت فروشی وغیرہ کے کیس بنے۔ باجی جان کا اب سارا کچا چٹھا نکل کر سامنے آ چکا تھا۔ وہ کوئی درویش صفت عورت نہیں بلکہ ایک بدکماش طوائف تھی۔ رنگین طبیعت پربود کمار سے اس کے رابطے تھے۔ قریباً 6 ماہ پہلے پربود کمار نے فرد کو ایک بین الصوبائی مباحثے میں تقریر کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ہزار جان سے اس پر لٹو ہو گیا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ نوعمر مسلمان دوشیزہ اسے اتنی ہی دور ہے جتنا مشرق مغرب سے۔ یہ دوری پربود کمار کی حوث کو بجھا نہ سکی۔ اسے تو مزہ ہی مشکل ترین کام کرنے میں آتا تھا۔ اس نے ایک روز باجی جان یعنی پاروتی کو فرد کی اخبار میں چھپی ہوئی ایک تصویر دکھائی اور اشاروں میں دیا کہ اس لڑکی پر کوئی جال پھینکو۔ کام بہت مشکل تھا، لیکن باجی جان جانتی تھی اس میں نوٹ بھی بہت ملیں گے۔ آخر ایک روز اس نے کمر ہمت باندھی اور ایک اللہ لوگ پہاڑن کے روپ میں ڈلہوزی سے چند گڑھ دور پہنچ گئی۔ وہاں سے وہ بعد کے واقعات آپ جانتے ہیں کہ کس طرح اس نے ماسٹر علی احمد کے گھر میں اپنا اعتماد قائم کیا اور پھر آہستہ آہستہ حالات کو اپنے مطلب کی ڈگر پر لانے لگی۔ اگر اس روز اتفاقاً کپڑا مارکیٹ میں بلال شاہ اور باجی جان کی جھڑپ نہ ہوتی تو باجی جان ہاتھ دھو کر بلال شاہ کے پیچھے نہ پڑتی۔
اور نہ اس طرح کے حالات ہوتے۔ بانی جان یقیناً چھپی رستم تھی، لیکن اس کا حد سے بڑھا ہوا اعتماد اسے نقصان پہنچا گیا۔ وہ مجھے اور بلال شاہ کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگی تھی، لیکن ہم ایسے گئے گزرے بھی نہیں تھے۔ CIA اسٹاف میں چھتر کھانے کے بعد بلال شاہ کا ڈنگ تو خاص طور پر بہت تیز ہو چکا تھا، اور پھر اس نے سچ مچ باجی سے ٹکر لے کر دکھا دی تھی۔ چند معزز افراد کے سمجھانے بجھانے پر ماسٹر علی احمد، یہ شاید علی احمد یا احمد علی، مجھے ان کا نام ٹھیک طرح یاد نہیں، باسط علی کو داماد بنانے پر تیار ہو گئے۔ وہ 2 ماہ بعد ان کی شادی ہوئی۔ اس شادی میں بلال شاہ نے بہت گج وج کر شرکت کی اور دلہا دلہن کے ساتھ کھڑے ہو کر اسپیشل تصویریں کھنچوائی۔ میں نے وہ تصویریں دیکھ کر پوچھا، ان کا کیا کرنا ہے؟ بولا، حرامزادی کو جیل میں بھیجوں گا، ساتھ میں لڈو بھیجوں گا اور میٹھے چاول بھی، بلکہ یہ ساری چیزیں خود دے کر آؤں گا۔ آخر دشمنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے خان صاحب۔ میں نے کہا، چھوڑو یار، جتنے پیسے تم ان چیزوں پر خرچ کرو گے اتنے میں تو تم 3 دن دودھ جلیبی کھا سکتے ہو۔ وہ بولا، دودھ جلیبی تو روز ہی کھاتے ہیں جی، لیکن دشمن کو تیلی لگانے کا موقع تو روز نہیں ملتا۔ خدا کی قسم خان صاحب، آپ کو معلوم نہیں میرے اندر اس ہتھنی کے لیے کتنا بارود بھرا ہوا ہے۔ کبھی کبھی تو سوچتا ہوں کاش میں زنانہ پولیس والا ہوتا، وہ میرے تھانے میں آتی، چتر مار مار کے اسے چربی کھور دیتا۔ کاش